बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी, अरस्तू का नज़रिया ग़ुलामी। अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बाबा सियासत, ग़ुलामी को नाजायज़ तसव्वुर नहीं करता, बल्कि वो इसको जायज़ समझता है और घरेलू ज़िंदगी के लिए वो ग़ुलामों की मौजूदगी को बिल्कुल जायज़, फितरी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त ख्याल करता है। अरिस्टोटल पहला ग्रीक फ़िलासफ़र है जिसने ग़ुलामी को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। अरस्तू ग़ुलामी के बग़ैर ख़ानदानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं करता, बल्कि उसका ख़्याल ये है कि ग़ुलामों के बग़ैर ख़ानदानी निज़ाम का वजूद बरकरार रखना ही नामुमकिन है। इसके साथ साथ वो इस बात पर भी ज़ोर देता है कि ना सिर्फ ग़ुलामों के बग़ैर ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकरार रखना मुश्किल है, बल्कि वो इसके बग़ैर रियासत के वजूद की भी बात करता है कि वो भी बरकरार रखना मुश्किल है, कि अगर ग़ुलाम ना हो तो ना ख़ानदान का निज़ाम चल सकता है और ना ही रियासत का निज़ाम चल सकता है। रियासत का निज़ाम चलाने के लिए ग़ुलामों का होना अशद ज़रूरी है। इसके साथ साथ अरिस्टोटल जो है वो मलकियत के हक़ को भी तस्लीम करता है और ग़ुलामी को वो एक हक़ मलकियत के तौर पर लेता है कि इस हक़ मलकियत के बग़ैर इंसान ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, उसके लिए ज़िंदा रहना मुहाल है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ग़ुलामों का होना अशद ज़रूरी है, लाजिम है। अरिस्टोटल के ख़्याल में ग़ुलाम जो हैं वो ख़ानदान में एक जानदार आलात की हैसियत रखती हैं, एक लाइव इंस्ट्रूमेंट, जिनके बग़ैर ख़ानदानी ज़िंदगी जो है उसका तसव्वुर मुहाल है। इन आलात चूँकि घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आम घरेलू ज़रूरियात में काम आते हैं, वो चूँकि मलकियत में शुमार होते हैं, उन पर हक़ मलकियत होता है और इन आलात के बग़ैर घरेलू ज़िंदगी गुजारना नहायत मुश्किल है, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। चूँकि अरस्तू के मुताबिक ग़ुलाम जो हैं वो जानदार आलात हैं, मलकियत है, इमलाक में शुमार होते हैं, इसलिए इंसान के हक़ मलकियत में शामिल है। तो अरस्तू इस बात को फितरी तौर पर, अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर जायज़ करार देता है कि चूँकि ये जानदार आलात हैं और इनके बग़ैर ख़ानदानी निज़ाम मुश्किल है और इनकी मलकियत का हक़ जो है वो इंसान के पास है, लिहाजा वो इस पर हक़ मलकियत को, ग़ुलामों पर हक़ मलकियत को शामिल करता है, इसको तस्लीम करता है। अरिस्टोटल जो है वो ग़ुलाम की जो तारीफ़ पेश करता है उसमें वो ये कहता है कि हर वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर
اپنی ذات کا مالک نہ ہو۔ ہر وہ شخص جو پیدائشی طور پر اپنی ذات کا مالک نہ ہو اور اب وہ دوسرے کی ملکیت ہو، وہ غلام ہے، وہ غلام کہلاتا ہے۔ ارسطوٹل غلام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو پیدائشی طور پر اپنے آپ کا یعنی اپنی ذات کا مالک نہ ہو بلکہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہو، وہ غلام ہے۔ تو اس طرح سے غلام کی تعریف جو ہے وہ کرتا ہے، اور ارسطو نے اس کی 3 اقسام جو ہیں وہ بیان کی ہیں، اور ایک یہ کہ ایک وہ غلام ہوتا ہے جو قانونی طور پر ہوتا ہے، دوسرا فطری طور پر غلام ہوتا ہے، اور تیسرا زر خرید غلام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں قانونی طور پر غلام جو ہے۔ قانونی طور پر غلام عام طور پر وہ لیے جاتے ہیں جو جنگی قیدی ہوتے تھے، جن کو جنگ کے بعد قید کیا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں ارسطو جو ہے وہ جو وکٹوریس ہے، فاتح، اس کو مفتوح افراد کو غلام بنانے کا جو حق ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر اس کی جو منطق ہے وہ تھوڑی سی عجیب سی ہے، اور وہ اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جسمانی طور پر طاقتور ہے وہ اس نے اگرچہ فتح حاصل کی ہے، لیکن جو اس کے مفتوح ہوئے ہیں وہ اگرچہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھی کمزور ہوں۔ اس لیے وہ ان کے یعنی فاتح کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور ہے اور وہ ان لوگوں کو غلام بنائے جو جسمانی طور پر تو طاقتور نہیں ہیں لیکن ذہنی طور پر اس سے بہتر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر طاقتور افراد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ذہنی طور پر طاقتور مگر جسمانی طور پر کمزور لوگوں کو غلام بنائے یا ان پر حکم چلائے یا ان پر حکومت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطو کی یہ بھی سوچ تھی کہ یونانیوں کو یعنی یہ جو گریکس پیپل ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، وہ ان کو غلام بنانے کا سخت مخالف ہے، کیونکہ ارسطوٹل کے قریب یہ جو نسل ہے یعنی یونانی نسل جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور برتر نسل اور قوم ہے، اور وہ ان کو غلام بنانے کا سخت خلاف ہے۔ دوسرا جو قسم جو بیان کرتا ہے وہ ہے فطری غلام۔ فطری غلام مطلب ایک نیچرل سینس میں ہم یہ لیتے ہیں کہ غلام جو ہے اس کی اولاد جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی غلام ہوگا، اور ارسطو اس بات پر بھی متفق ہے کہ اگر وہ غلام زادہ، وہ غلام کا بیٹا جو اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ ذہنی طور پر ایک بلند مقام پر فائز ہے، تو اسے آزاد کر دینا چاہیے، اور اگر اس میں حکمرانی کی صلاحیتیں موجود ہیں تو اس کو حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو یہ فطری غلام کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ غلام کا بیٹا اگرچہ غلام ہی ہوگا لیکن اگر وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام پر اس کی صلاحیتیں ہیں تو اس کو آزاد کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں تیسری قسم جو ہے وہ زر خرید غلام کی ہے، اور اس سے یہ جیسے صاف ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس کو قیمتاً خریدا گیا ہو۔ تو اس دور میں جو غلاموں کی خرید و فروخت تھی وہ عام تھی، مالک کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی کو اگر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھے، یا وہ بازار سے، مارکیٹ سے، منڈی سے اپنی من مانی قیمت پر اپنی پسند کا غلام جو ہے وہ خرید سکتا تھا۔ اور اگر کوئی غلام اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے،
وہ اعلیٰ ذہنی اس کی نشو و نما ہوئی ہے تو اس کو آزاد کر دینا چاہیے اور اس کو حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے۔ تو زر خرید غلام کے بارے میں بھی ارسطو کی یہی سوچ تھی، یہی اس کی فکر تھی۔ ارسطوٹل غلامی کے بارے میں ایک فطری میلان اور رجحان رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک ایک کمتر انسان جو ہے اس کو ایک برتر انسان کا مطیع ہونا چاہیے، اس کے تابع فرمان ہونا چاہیے، اس کی ملکیت ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر اس اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک شخص جو ہے اور جو دوسرا اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے، تو دونوں میں وہ واضح فرق جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایک کمتر انسان ہے اس کو ایک برتر انسان کا مطیع ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ یہ اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ایک فطری تقسیم ہے، وہ اس کو ایک فطری تقسیم قرار دیتا ہے، اور اس کے تحت ذہنی صلاحیت کو جسمانی صلاحیت پر وہ برتری دیتا ہے اور اس برتری کو وہ تسلیم کرتا ہے، اس برتری کو وہ فوقیت دیتا ہے۔ ذہنی طور پر جو مضبوط افراد ہیں ان کا کام حکومت کرنا ہے، اور جو جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہیں، یعنی وہ ذہنی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں لیکن جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہیں، ان کا کام جو برتر لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی غلامی کرنا ہے اور ان کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ تو یہ اس چیز کو ارسطو نے یہ بیان کیا کہ غلام اپنے آقا کا مطیع ہوتا ہے اور تابع فرمان ہوتا ہے، اس کی زندگی آقا کی خوشنودی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ وہ اس کے لیے جو تمام قسم کی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے، وہ اس کے اہم کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کی انتظامی، معاشرتی اور معاشی معاملات میں معاونت کرتا ہے، اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہر وہ کام جو اس کی اپنے مالک کی، اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے وہ کرنا پڑے، وہ اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا پڑے گا، وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے مالک کے خلاف کسی طور پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی سوچ پر بھی ایک طرح سے مالک جو ہے، اس کا آقا جو ہے وہ حاوی ہے، اور اس کی سوچ بھی اس کے مطیع ہے۔ ارسطوٹل جو ہے وہ تصور غلامی کو ایک فطری حق سمجھتا ہے۔ وہ جو برتر اور کمتر کی معاشرے میں تفریق ہے، وہ اس کو ایک فطری تصور سمجھتا ہے، وہ اس تقسیم کو فطری خیال کرتا ہے، وہ اس کے حق میں بہت سارے دلائل جو ہے وہ دیتا ہے، اور تصور غلامی کو وہ جائز قرار دیتا ہے۔ ارسطوٹل کا خیال یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان عدم مساوات قائم ہے۔ لوگ قدرتی طور پر برتر صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں، اور ذہنی اور جسمانی طور پر وہ ان میں ایک تفاوت جو ہے، ایک فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ذہنی طور پر جو برتر لوگ ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہیں وہ خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ غلام اگرچہ جسمانی طور پر مضبوط ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہے
تو اس کا کام خدمت ہے، اطاعت ہے، وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو فہم و فراست سے، عقل و شعور سے محروم ہیں، وہ صرف خدمت کے لیے پیدا ہوئے، وہ صرف اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ صرف معاشرے میں محنت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کا کام جو ہے ان لوگوں کی خدمت کرنا ہے جو معاشرے میں برتر لوگ ہیں، جو معاشرے میں حاکم لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطوٹل یہ بھی کہتا ہے کہ غلام جو ہے وہ گھریلو زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ارسطو کے خیال میں یونانی ایک اعلیٰ اور برتر قوم ہے، اور ریاست کے کاموں کے لیے، یعنی وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ صرف حکومت ہے۔ اب وہ حکومت کے کام یعنی امور مملکت کو تب نپٹا سکتے ہیں جب وہ گھریلو کام جو ہیں ان سے بے نیاز ہوں۔ نجی زندگی اور گھریلو زندگی جو گھریلو کام کاج ہیں ان کے لیے غلاموں کی ضرورت ہے، تاکہ آقا کو اطمینان اور سکون ملے، اور وہ اسی اطمینان اور سکون سے امور مملکت اور امور سلطنت جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارسطوٹل یہ بات بھی کہتا ہے کہ یہ غلامی جو ہے یہ معاشرے میں ایک فطری تقاضا ہے۔ فطرت کے تحت لوگ مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ حکومت کرنے کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ انسانوں کے درمیان جو مختلف صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یعنی ذہنی، جسمانی، اس کے علاوہ وہ جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، کوئی معاشی خدمات سر انجام دے رہا ہے، کوئی معاشرتی خدمات سر انجام دے رہا ہے، ان میں قدرتی طور پر فرق پایا جاتا ہے، اور جس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ کام کر لیتا ہے۔ اب اس کی صلاحیت سے زیادہ اس کو کام نہیں دیا جاتا، نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ اب جو برتر لوگ ہیں ان کا کام حکومت کرنا ہے، اور جو کمتر لوگ ہیں ان کا کام ان برتر لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ جو اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں، اور معاشرے کے باقی تمام طبقات ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح سے ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ ایک غلام جو ہے اس کو اپنے آقا کی خدمت میں رہنے اور اس کی اطاعت کرنے سے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، جس سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے کردار میں پختگی آتی ہے۔ اس طرح سے وہ کچھ عرصے بعد اگر اس کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس کا کام اطاعت ہے، اس کا کام خدمت ہے۔ لیکن اگر اس کی خفیہ، چھپی ہوئی، پوشیدہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دینا چاہیے، نہ صرف آزاد کر دینا چاہیے بلکہ اس کو حکمران طبقے میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ارسطو کے خیال میں غلامی جو ہے دراصل وہ وقت اور حالات کی بھی متقاضی ہے، یعنی جو اس وقت کے حالات تھے اس کا تقاضا تھا کہ غلامی جو ہے وہ برقرار رہے، اور وہ اس چیز کو لے کر آگے چلتا ہے، کیونکہ اس وقت یونان میں اور باقی دنیا میں جو یہ کاروبار تھا وہ پورے عروج پر تھا۔ دنیا میں غلامی کا دورہ تھا،
غلامی باحثیت ادارہ موجود تھی، وہ ریاست اور قومی معیشت کے لیے لازم تھی اور استحکام کا باعث تھی. یعنی غلامی جو اس کا ایک اکنامیکل فیکٹر تھا، ایک معاشی عوامل میں ہم بات اگر ہم کریں، ایک اس چیز کو ہم لیں تو اس کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. معیشت جو تھی اس کا دار و مدار اس پر قائم تھا اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا اس وقت. ہر یونانی جو سٹی اسٹیٹ تھی وہ غلاموں سے بھری ہوئی تھی. ارسطو کی یہ مجبوری تھی کہ وہ اس نظریہ غلامی کی حمایت کرے، اس کو سپورٹ کرے، اور اگر وہ اس کے خلاف کمر کس لیتا تو اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے. کیونکہ جو یونانی سٹی اسٹیٹس کی جو اکانومی کا، معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ غلاموں کی تجارت پر تھا. تو اگر وہ اس کے خلاف کمر کس لیتا اور غلاموں کو آزاد کروانے کی ٹھان لیتا تو یہ معیشت جو ہے وہ منہدم ہو جاتی، دھڑام سے نیچے گر پڑتی، اس کا دھڑن تختہ ہو جاتا. یونانی معاشرہ جو ہے وہ غیر متوازن ہو جاتا. غلاموں کی جو آزادی کی تحریک اگر اٹھتی اور اس کے نتیجے میں اگر ان غلاموں کو آزادی دینا پڑتی تو یہ جو گریک سٹی اسٹیٹ تھیں ان کی معیشت، ان کی اکانومی جو تھی وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا پاتی. اس لیے اس نظریے کی، اس تھیوری کی حمایت کرنا، اس کو سپورٹ کرنا یہ ارسطوٹل کی مجبوری تھی. تو یہ اس کو فطری بھی قرار دیتا ہے، اس کو معیشت کے لیے بھی لازم قرار دیتا ہے، اس کو گھریلو ضرورت بھی قرار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے عام بات ہے وہ امور مملکت میں اور خاندانی نظام میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو بھی تسلیم کرتا ہے. ہم اگر اس کا کرٹیکل انالیسس کریں، اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو ہمیں بہت ساری باتیں اس کے خلاف بھی نظر آتی ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کی طرح ارسطوٹل نے بھی جو عقلی اور ذہنی قابلیت کی بنا پر معاشرے کو تقسیم کیا، اس سے معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ارسطوٹل نے اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر تقسیم کیا ہے، حالانکہ انسان کی فطرت جو ہے یہ سلسلہ، یہ چیز اس کی فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے اور تمام انسان ایک جیسے ہیں. ان میں صلاحیتوں کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر کسی ایک فرد میں کسی ایک صلاحیت کی ہمیں کمی نظر آئے تو ہو سکتا ہے اس کے پیرالل کسی دوسری صلاحیت میں وہ مالا مال ہو، اس میں اضافہ ہو. اب ذہنی طور پر، ذہنی قابلیت میں کمی کی بنیاد پر، ذہنی صلاحیتوں میں اگر وہ کم تر ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو غلام بنانا یہ ناانصافی ہے. یہ ایک ان نیچرل فینومینا ہے. یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بندہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا وہ کم اس کی عقل فہم ہے، وہ ذرا کم سوچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کو غلام بنا لیا جائے؟ تو یہ فطری طور پر ایک غلط تصور ہے، ناانصافی ہے. آج کے جدید دور میں عالمی برادری میں
جو مختلف معاہدات ہمیں نظر آتے ہیں اور ایون UN کا چارٹر جو نظر آتا ہے اس میں کسی کو غلام بنانا یا کسی سے بیگار لینا یعنی ایسی مزدوری کروانا جس کا کوئی معاوضہ نہ دیا جائے یعنی بلا معاوضہ کسی کو مجبور کرنا کہ وہ کام کرے تو وہ بیگار ہے، ایک طرح کی فٹیگ ہے۔ اس سے یہ اس کو ہر سطح پر غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر فطری ڈکلیئر کیا گیا ہے اور یہ ایک طرح سے قابل سزا جرم ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج کی جو مہذب دنیا ہے وہ اس کو قطعاً قبول نہیں کرتی اور اس کو قابل سزا جرم قرار دیتی۔ ارسطوٹل کی اس تھیوری میں ہمیں نسلی تعصب بدرجہ اتم موجود نظر آتا ہے۔ یہ اس کو اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ یہ نسلی تعصب پر مبنی ہے، کیونکہ جو ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ یہ جو تھیوری آف سلیوری ہے یا نظریہ غلامی ہے یا غلام بنانا ہے، یہ غیر یونانیوں کے لیے، یونانی جو ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، حتیٰ کہ جو یونانی جنگی قیدی ہیں ان کو بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو غلامی کا سارا ملبہ جو ہے وہ غیر یونانیوں پر ہوتا ہے، کیونکہ یونانی ایک اعلیٰ برتر قوم ہے، وہ فہم و فراست سے بھرپور ہے، عقل و شعور کی مالک ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو غیر یونانی ہیں وہ کم تر ہے، فہم و فراست سے عاری ہیں، عقل و شعور سے نابلد ہیں، تو ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے، یونانی جو ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ ارسطوٹل اس میں نسلی تفاخر کی بات کرتا ہے، نسلی تعصب کی بات کرتا ہے، اور اس میں وہ یونانیوں اور غیر یونانیوں میں ایک واضح لائن جو ہے وہ کھینچتا ہے، اور یونانیوں کو وہ کسی طور پر بھی کمتر خیال کرنے کا نہیں، اس بات کی طرف نہیں آتا، لیکن غیر یونانیوں کو وہ بلا تفریق غلام بنانے میں کوئی حیل و جت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ارسطو کا جو غلامی کا وراثتی تصور ہے وہ بھی ان نیچرل ہے، وہ بھی غیر فطری ہے، ناانصافی پر مبنی ہے کہ غلام کی اولاد جو ہے وہ بھی غلام ہی ہوگی، یعنی کسی فرد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ چونکہ غلام زادہ ہے، غلام کی اولاد ہے، اس لیے یہ بھی غلام ہی پیدا ہوا ہے، خواہ اس بات کو خاطر میں لائے بغیر، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آنے والا جو فرد ہے اس کی شخصیت کیسی ہوگی، اس کی صلاحیتیں کیسی ہوں گی، وہ اس کی بات نہیں کرتا، وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا کہ اس کو ایک بہترین تعلیم دینے سے، اس کو ایک بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے سے، اس کو بہترین سہولتیں میسر کرنے سے اس کو معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتا۔ اس سلسلے میں اس کا جو انتہائی موقف ہے، ارسطوٹل کا موقف جو ہے وہ انتہا پسندانہ ہے۔ وہ اس کو اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ انتہائی ظالمانہ ہے، غیر فطری ہے، کہ چونکہ وہ غلام کی اولاد ہے اس لیے وہ غلام ہی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ آنے والا فرد جو ہے جو ابھی دنیا میں ہی نہیں آیا، جس نے ابھی دنیا میں قدم رکھنا ہے یا وہ رکھ چکا ہے، اب اس کی صلاحیتیں کیسی ہیں، کیسی ڈیولپ ہوں گی، وہ کمتر صلاحیتوں کا مالک ہے یا اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ غلام کا بیٹا ہے۔ ارسطو نے نظریہ غلامی جو ہے
وہ خوف کی حالت میں پیش کیا، یعنی اس کو اس بات کا خوف تھا، وہ اس بات کے خوف میں مبتلا تھا، حالانکہ جتنا وہ باشعور فلاسفر تھا اس سے اس قسم کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ کرے، لیکن میں یہاں یہ بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ اس نے اپنا یہ نظریہ جو ہے وہ خوف کی حالت میں پیش کیا۔ بعدی نظر میں اس نظریے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس نے یہ نظریہ یونانی معاشرے کے ایک جو کردار تھا یا ایک مفاد تھا اس کو پیش نظر رکھ کر پیش کیا۔ اگر ہم اس گریک سٹی اسٹیٹس میں اگر ہم اس یونانی معاشرے کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ہر طرف غلامی کا دورہ تھا، غلاموں سے منڈیاں جو ہیں وہ بھری پڑی تھی، یہ کبھی کاروبار جو تھا وہ پورے عروج پر تھا، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان سٹی اسٹیٹس کی تجارت کا اور معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ غلاموں کی تجارت پر تھا۔ لہذا ارسطو ان سٹی اسٹیٹس کے جو معاشی مفادات تھے ان کے خلاف جا کر بات کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید کسی حد تک درست ہو کہ اس نے یہ نظریہ جو ہے وہ بادل نخواستہ پیش کیا، اور وہ اگر وہ اس کی بجائے غلاموں کی آزادی کی بات کرتا تو اس سلسلے میں ان تمام ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل پڑتی، اور ان سٹی اسٹیٹس کا جو اکنامک سسٹم تھا وہ دھڑام سے نیچے گر پڑتا، اس کے منہدم ہونے کا خطرہ اپنی جگہ موجود تھا، ان کی معیشت جو تھی وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتی، جس سے وہ سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہو کر افراتفری اور انتشار کا شکار ہو جاتے، اور پورے کا پورا جو گریک سٹی اسٹیٹ تھا وہ یہ جو سسٹم تھا وہ دھڑام سے نیچے جا گرتا۔ اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ایک چیز نظر آتی ہے کہ معاشرے کی جو مجموعی دولت تھی وہ چند ہاتھوں میں مرتکز تھی، وہاں سینٹرلائزیشن آف ویلتھ تھی، اور ایک مختصر تعداد تھی جہاں دولت جو تھی وہ مرتکز تھی، اور ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ اگر ان غلاموں کو آزادی ملتی یا ایک بڑی تحریک چلتی تو ان بڑے لوگوں کا جو مفاد تھا اس کا دھڑن تختہ ہو جاتا، جس سے معاشرے میں معاشی بدحالی پھیلتی، ذہنی انتشار پیدا ہوتا، طوائف الملوکی ہوتی، اور پورے کا پورا اکنامک سسٹم، پورے کا پورا پولیٹیکل سسٹم انتشار کا شکار ہو جاتا، درم برم ہو جاتا، اور یہ ایک بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہوتا۔ چنانچہ ارسطوٹل نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھانپتے ہوئے اپنی فطرت کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا، جس کی جو اعلیٰ انسانی اقدار کے خلاف ہے، اور مگر اس نے اس کو دوام بخشا، چونکہ یونانی سٹی اسٹیٹس کے نظام کو منہدم ہونے سے بچانا تھا، اس سٹی اسٹیٹس کے نظام کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے بچانا تھا، کیونکہ اس نظام کو دھڑام سے گرنے سے بچانا تھا۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.